अस्सलाम वालेकुम। आज हम आइसोकॉन्ट एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। पैदावारी खतूत। पैदावारी खतूत क्या होते हैं? पैदावारी खतूत होते हैं जो आमिलीन पैदावार के जोड़ से हासिल होने वाली पैदावार के ताल्लुक़ को बताते हैं। जिस तरह से हम ख़ते बेनियाज़ी में दो चीज़ों के जोड़ से हासिल होने वाली तशफ़ी को जानते हैं, उसी तरह से यहाँ पे आइसोकॉन्ट यानी कि पैदावारी खतूत में इनपुट्स यानी कि आमिले पैदावार दरांदे जिसे कहते हैं, हम आमिलीन पैदावार का जो इस्तेमाल करते हैं वो अमूमन मेहनत और असल। तो हम कितनी मेहनत की मक़दार और कितनी असल की मक़दार का इस्तेमाल करके पैदावार में इजाफ़ा करते हैं, ये इन खतूत के ज़रिए मालूम किया जा सकता है। यानी कि दो आमिलीन के जोड़ से हासिल होने वाली पैदावार। दो आमिलीन क्या हैं? मेहनत और असल। मेहनत और असल के इस्तेमाल से कितनी मेहनत की मक़दार इस्तेमाल की गई है, उसके साथ साथ कितनी असल की मक़दार इस्तेमाल की गई है आमिलीन पैदावार के तौर पर, उस जोड़ से हासिल होने वाली पैदावार कितनी है। यानी कि हर जोड़ से हासिल होने वाली पैदावार मसावी होती है। ये आइसोकॉन्ट जो है एक लैटिन वर्ड है, इसके माने हैं इक्वल क्वांटिटी, मसावी मक़दार। यानी कि हर आमिलीन के जोड़ से हासिल होने वाली पैदावार मसावी होती है। जिस तरह से हम इस टेबल की मदद से ये समझ सकते हैं कि आजिर या पैदाकार उन जोड़ों का इस्तेमाल करता है जिसमें मेहनत की मक़दार और असल की मक़दार का इस्तेमाल किया जाता है। इस जोड़ को आजिर ABCD का नाम देता है, जो कुछ भी है। तो अब इसमें दो कॉम्बिनेशंस हैं यहाँ पे, में कि इस जोड़ में दो चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं, दो मुरक्कब इस्तेमाल किए गए हैं। एक है मेहनत, दूसरा है असल। तो यहाँ जोड़ A में हम देखेंगे कि पैदाकार 5 इकाई मेहनत की इस्तेमाल कर रहा है और 9 इकाई असल की इस्तेमाल कर रहा है। यानी कि 5 लेबर जमा 9 कैपिटल की मक़दार इस्तेमाल करके वो कपड़े 100 मीटर कपड़ा तैयार करता है। ठीक उसी तरह हम देखेंगे कि जोड़ B में यहाँ पे पैदाकार 10 इकाइयाँ मेहनत के इस्तेमाल कर रहा है और 6 इकाइयाँ असल के इस्तेमाल कर रहा है। इस जोड़ से हासिल होने वाली पैदावार भी मसावी है 100 मीटर कपड़ा। C जोड़ को देखेंगे तो यहाँ पे 15 इकाई मेहनत की इस्तेमाल हो रही है और उसके साथ 4 इकाई असल की इस्तेमाल हो रही है और पैदावार हो रही है 100 मीटर कपड़े की। ठीक उसी तरह D जोड़ में 20 इकाइयाँ मेहनत की इस्तेमाल हो रही हैं और 3 इकाइयाँ असल की इस्तेमाल हो रही, लेकिन हासिल होने वाली पैदावार 100 मीटर कपड़ा है। तो हर जोड़ से हासिल होने वाली पैदावार मसावी है, लेकिन
تبدیلی آئی ہے کس میں، محنت کی مقدار میں یا پھر اصل کی مقدار میں. تو جہاں پہ اگر محنت کے اکائیوں میں اضافہ کیا جاتا ہے تو اصل کی اکائی میں کمی کر دی جاتی ہے. جس طرح سے ہم پہلے جوڑ میں دیکھیں کہ 5 اکائیاں محنت کے استعمال کی گئی ہیں اور 9 اکائیاں اصل کی استعمال کی گئی ہیں. دوسرے جوڑ میں تاجر کیا کرتا ہے، پیداکار کیا کرتا ہے کہ مزید 5 اکائیوں کا اور اس میں اضافہ کرتا ہے، یعنی کہ 10 اکائیاں محنت کے استعمال کی جاتی ہیں تو وہ 3 اکائیاں اصل کے کم کر دیتا ہے، یعنی کہ 3 اصل 5 محنت کی اکائی کے لیے وہ اصل کے 3 اکائیوں کو کم کر دیتا ہے. تو اس طرح سے پھر دیکھیں گے کہ 10 کے بعد 15 مزدوروں کا، یعنی کہ 5 اور مزید محنت کا استعمال کیا جا رہا ہے. پھر اس کے لیے یہاں 6 سے 4 پہ آ جاتے ہیں، یعنی کہ 2 اکائی اصل کی کم کر دیتا ہے. تو یہ جو سبسٹیوشن ہے، بدل ہے، یعنی کہ ایک کے بجائے ہم کسی دوسری اکائی کا استعمال کر سکتے ہیں، یعنی کہ محنت کے بجائے ہم اصل کا استعمال کرتے ہیں یا پھر اصل کے بجائے محنت کا استعمال کرتے ہیں. صرف فرق یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم ایک کے اکائیوں میں اضافہ کرتے ہیں تو دوسرے کی اکائی میں کمی کر دینا ہوتا ہے. اور یہ جو سبسٹیوشن ہے، یعنی کہ بدل ہے، اس کی شرح میں کمی آنے لگتی ہے. جس طرح سے پہلے جوڑ سے دوسرے جوڑ کے لیے 5 اکائی محنت کے لیے تاجر کیا کرتا ہے، 3 اکائیاں اصل کے چھوڑتا ہے. پھر تیسرے جوڑ میں دیکھیے 5 اکائی محنت کے لیے وہ 2 اکائیاں اصل کے چھوڑتا ہے. پھر 5 اکائی محنت کے لیے مزید میں اضافہ کر کے وہ 1 اکائی میں کمی ہوتی ہے، یعنی کہ 4 سے 3. تو یہ جو بدل کی شرح ہے، شرح بدل ہے، اس میں کمی آنے لگتی ہے، لیکن ہر جوڑ سے حاصل ہونے والا پیداوار مساوی ہوتی ہے. تو جس طرح سے ہم ابھی دیکھے ہیں کہ جوڑ اے میں کتنے اکائی لیبر اور کتنے اکائی اصل کی مقدار استعمال کی گئی، لیکن ہر جوڑ سے حاصل ہونے والی پیداوار 100 میٹر ہی ہے. تو اس طرح سے اے بی سی ڈی جو جوڑ ہیں عاملین کے، جس میں ہم محنت اور اصل کی مقدار کا استعمال کر رہے ہیں، لیکن ہر جوڑ سے حاصل ہونے والی پیداوار 100 میٹر کپڑا ہی ہے. اس کو قوس کے ذریعے، جدول کے ذریعے ظاہر کیا گیا ہے. یہاں پہ گراف میں آپ دیکھیے آئی کیو کا خط جو ہے وہ آئسوکونٹ، یعنی کہ پیداواری خطوط ہے. اے بی سی ڈی پیداواری خطوط پر جوڑوں کو کی وضاحت کی گئی ہے. اے جوڑ، بی جوڑ، سی جوڑ، ڈی جوڑ. اور او ایکس محور پر یہاں پہ مزدوروں کی تعداد کو ظاہر کیا گیا ہے، اور او وائی محور پر اصل کی مقدار کو ظاہر کیا گیا ہے. تو اے جوڑ کے لیے 9 اکائی کیپٹل اور 5 اکائی لیبر کا استعمال کیا جاتا ہے. دوسرے بی جوڑ پر 6 اکائی اصل کی اور 10 اکائی مزدور کی استعمال کی جاتی ہے. اسی طرح سے سی جوڑ پر 4 اکائیاں اصل کی اور 15 اکائیاں محنت کی استعمال کی جاتی ہے. ڈی جوڑ پر 3 اکائیاں کیپٹل کی اور 20 اکائیاں مزدور کی استعمال کی جاتی ہے. آئسوکونٹ میپ یہ ٹھیک خط بے نیازی کی طرح ہوتے ہیں. خط بے نیازی میں جس طرح سے ہم IC1 IC2 IC3، تو یہاں پہ ہم IQ1 IQ2 IQ3. تو اس کی بھی یہی خصوصیت ہوتی ہے کہ جس طرح سے یہ خط آگے کی طرف بڑھتا ہے تو اس سے حاصل ہونے والی پیداوار زیادہ ہوتی ہے، جب پیچھے کی جانب جاتا ہے تو اس سے حاصل ہونے والی پیداوار میں کمی ہوتی ہے. جس طرح سے IQ1 قوس پہ دیکھیں گے ہم 100 میٹر کپڑے کی پیداوار کی جا رہی ہے. IQ2
पे 200 मीटर कपड़े की पैदावार की जा रही है और IQ3 पे 300 मीटर कपड़े की पैदावार की जा रही है। तो IQ2 में ज़्यादा पैदावारी सलाहियत पाई जाती है, उससे ज़्यादा पैदावारी सलाहियत IQ3 में पाई जाती है। तो जैसे जैसे पैदावारी सलाहियत में इजाफा होता है ये खतूत आगे की जानिब जाते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइसोकॉन्ट। आइसोकॉन्ट यानी कि पैदावारी खतूत की खुसूसियत क्या है। ये कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन यानी कि मुहद्दिब होते हैं और इनका स्लोप जो है वो नीचे की जानिब, सीधे नीचे की जानिब झुकता है। ये एक दूसरे के कभी मुतवाज़ी नहीं होते हैं और इनकी ये खुसूसियत है कि ये एक दूसरे को ख़ता भी नहीं करते। ये कभी ऊपर की जानिब इसका स्लोप नहीं होता, इसका स्लोप जो होता है सीधी और नीचे की जानिब होता है। यानी कि हर जोड़ में हासिल इस्तेमाल किए गए आमिलीन की तादाद मुख्तलिफ होती है, लेकिन उनसे हासिल होने वाली पैदावार मसावी होती है। तो यहाँ पे देखिए आप IQ जो है सो पैदावार का खतूत है, तो इसमें किस तरह से असल और लेबर के मक़दार का इस्तेमाल किया जा रहा है, उससे हासिल होने वाला जो कॉम्बिनेशन है, जोड़ है, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आखिर किस जोड़ को तरजीह देगा, ये उसके अपनी जो है सो कैपेबिलिटी या कैपेसिटी के ऊपर मुनहसर होता है कि वो किस जोड़ को तरजीह देगा। उसको मतलब असल की मक़दार उसके पास ज़्यादा है या फिर मेहनत की वाफर मक़दार है। अगर मेहनत की मक़दार ज़्यादा है तो वो ज़्यादा मेहनत का इस्तेमाल को अहमियत देगा और असल का इस्तेमाल कम करेगा। अगर असल की बहुतात है तो वो असल की मक़दार में इजाफ़ा करेगा और मेहनत की मक़दार में कमी करेगा। यहाँ पे आइसोकॉन्ट प्रोडक्शन फ़ंक्शन को ज़ाहिर किया गया है, यानी कि प्रोडक्शन फ़ंक्शन तफ़ावुल पैदावार क्या होता है, आमिलीन पैदावार और पैदावार का दरमियानी रिश्ता या फिर दरमियानी ताल्लुक़। तो कौन से आमिलीन का इस्तेमाल करके कितनी पैदावार हासिल की जा रही है वो इसकी वजाहत करता है। तो यहाँ पे जो खतूत है पैदावारी खतूत वो आगे की जानिब बताया जा रहा है, उसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की मुख्तलिफ़ मक़दार जैसे कि मेहनत और असल की मुख्तलिफ़ मक़दार का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसे पैदावार में इजाफ़ा किया जाता है। तो आजिर या पैदाकार ये देखता है कि कौन से जोड़ पर उसको जो है सो ज़्यादा आमदनी हासिल हो सकती है या फिर ज़्यादा पैदावार हासिल हो सकती है, उस जोड़ को वो तरजीह देगा। लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन एनालिसिस यानी कि कम लागत खतूत, यानी कि एक आजिर या पैदाकार ये भी देखता है कि कौन से जोड़ से उसको ज़्यादा पैदावार हासिल हो रही है और कम लागत में ज़्यादा पैदावार किस तरह से हासिल की जा सकती है। क्योंकि पैदावार के लिए लागत क्या है, पैदावार के लिए लगाई जाने वाली अखराजात जो होते हैं वो लागत कहलाते हैं। यानी कि आमिलीन पैदावार जिस तरह से मेहनत के लिए उजरत देना पड़ता है और असल के लिए सूद देना पड़ता है और ज़मीन का लगान देना पड़ता है, तो इसी तरह से यानी कि कम लागत पर ज़्यादा पैदावार किस तरह से
حاصل کی جاتی ہے. تو اب اس کو ہم لیسٹ کاسٹ کمبینیشن یعنی کہ کم لاگت میں زیادہ پیداوار جو حاصل کی جا رہی ہے اس کو ہم کم لاگتی پیداوار یعنی کمبینیشن. تو اس جوڑ کو اہمیت دیں گے جس جوڑ سے کم لاگت میں زیادہ پیداوار حاصل ہو سکتی ہے، یعنی کہ اصل اور محنت کی مقدار کا استعمال کر کے کم لاگت میں، کم اجرت میں یا پھر کم سود پر جیسے کس طرح سے پیداوار میں اضافہ کیا جاتا ہے. لیسٹ کاسٹ کمبینیشن اور پروڈیوسرز ایکولیبریم یعنی کہ پروڈیوسر کو یا پھر ایک آجر کو کب ایکولیبریم یعنی کہ توازن حاصل ہوتا ہے تو وہ کس جوڑ کو اہمیت دیں گا جس سے جو ہے سو اس کو کم لاگت میں زیادہ پیداوار حاصل ہوتی ہے تو اس جوڑ کو وہ اہمیت دیں گا. تو ایسو کاسٹ لائن جو ہے سو اس طرح کے ہوتے ہیں یعنی کہ اوپر سے نیچے کی جانب سیدھے ہوتے ہیں، اور یہ جو محتب لائن ہے ایسو کاؤنٹ یعنی کہ پیداوار کو ظاہر کر رہی ہے. یہ کاسٹ لائنس ہے اس طرح سے 1 2 3 اور یہ کمبینیشن کو ظاہر کر رہے ہیں. یہاں پہ ٹھیک او ایکس محور پر لیبر کی مقدار لی گئی ہے، او وائی خط پہ کاسٹ لیا گیا ہے یعنی کیپٹل کا استعمال ہے، اصل کا استعمال کیا جا رہا ہے. تو اس جوڑ سے حاصل ہونے والی پیداوار اور کم لاگت یعنی کہ لاگت خط اور پیداوار خطوط جب ایک دوسرے کو مس کرتے ہیں تو وہاں پہ آجر کو توازن حاصل ہوتا ہے. تو اس پوائنٹ کو وہ زیادہ ترجیح دیں گا یعنی کہ کم لاگت میں زیادہ پیداوار کہاں پہ حاصل ہو رہی ہے. تو ایکولیبریم پوائنٹ کیا ہے یعنی کہ ہر چیز میں لاگت لگائی جاتی ہے اور اس سے پیداوار بھی حاصل کی جاتی ہے. یعنی کہ ایک جوڑ پر 100 kg پیداوار کی گئی ہے اور دوسرے پہ 150 ہے، اس کے بعد 200 ہے. تو اس طرح سے مختلف جوڑ اس کے پوائنٹس حاصل ہوتے ہیں جیسا کہ ڈی ہے، ای ہے، جی ہے، ایف ہے. تو یہ کمبینیشنز کے جوڑ ہیں جس میں عاملین پیداوار کا استعمال کی جانے والی مقدار یعنی کہ لیبر اور اصل کا کتنا استعمال کیا جا رہا ہے. لیکن آجر کس پوائنٹ کو ترجیح دے گا، کس جوڑ کو ترجیح دیں گا، اے کو دیں گا، بی کو دیں گا، ڈی کو دیں گا، ای کو دیں گا. تو یہاں پہ دیکھیے جہاں پہ لاگت اور پیداوار مساوی ہے پوائنٹ ای، تو پوائنٹ ای کو وہ ترجیح دیتا ہے. پوائنٹ جی پہ اس کو زیادہ پیداوار حاصل ہو سکتی ہے لیکن اس کے پاس لاگت لگانے کے لیے لاگت اس کی زیادہ ہو جاتی ہے. تو اس طرح سے پوائنٹ ای کو وہ ترجیح دیں گا. تو یہ جو کم لاگتی خطوط جو ہوتے ہیں یعنی کہ کس کمبینیشن کو ظاہر کرتے ہیں، 2 انپٹس یعنی کہ لیبر اور کیپٹل، 2 عاملین پیداوار محنت اور اصل. تو کس کو ترجیح دیں گے، وہ جو لاگت خطوط پیداوار خطوط کو عطا کرتی ہے، ٹینجنٹ ہو جاتی ہے. تو ایسی پیداوار خطوط، ایسے عاملین پیداوار جو کم لاگت میں زیادہ پیداوار دیتے ہیں اس کو ترجیح دی جاتی ہے. تو یہاں پہ ایکولیبریم سیم اسی طرح سے ایسو کاسٹ لائن ہے، ایسو کاؤنٹ لائن ہے جو ایک دوسرے کو مس کر رہے ہیں. تو اس پوائنٹ پہ آجر یا پیداکار کو توازن حاصل ہوتا ہے. اب تفاعل پیداوار کی دوسری قسم پیمانہ حاصلات ریٹرنز ٹو اسکیل کے بارے میں پڑھیں گے. اس سے پہلے ہم قانون متغیر تناسب کے بارے میں پڑھے تھے. اب پیمانہ حاصلات لا آف ریٹرنز ٹو اسکیل، قانون حاصل بلحاظ پیمانہ، اس کے بارے میں پڑھیں گے. اس کا تعلق طویل مدت سے ہوتا ہے اور طویل مدت میں عاملین میں تبدیلی، دونوں عاملین میں، تمام عاملین میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے. جس طرح کے
قانون متغیر تناسب میں کے جو تھا اصل جو تھا وہ کانسٹنٹ کے مستقل تھا، صرف لیبر کی مقدار میں تبدیلی کی گئی تھی، لیکن طویل مدت میں مشینوں میں یا ٹیکنالوجی میں بھی تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ تو تمام عاملین میں تبدیلی لا کر کس طرح سے پیداوار حاصل کی جاتی ہے۔ تو یہ قانون کس چیز کی وضاحت کرتا ہے کہ عاملین پیداوار کی تبدیلی کے نتیجے میں پیداوار میں آنے والی تبدیلی کیا ہے، یعنی کہ داخلات میں تبدیلی کا تناسب کیا ہے، اور داخلات میں تبدیلی کے تناسب سے جملہ پیداوار کے تناسب میں کس طرح سے تبدیلی آتی ہے۔ اس قانون کے مفروضات بھی ہیں، سوائے تنظیم کے تمام عاملین متغیر ہوتے ہیں، یعنی کہ اس میں تبدیلی لائی جاتی ہے، اور ٹیکنالوجی کی جو سطح مستقل ہے۔ بازار کس قسم کا ہے؟ مکمل مسابقتی بازار ہے۔ پیداوار کی طبعی مقدار میں پیمائش ممکن ہے، یعنی کہ ہم پیداوار کتنی ہو رہی ہے اس کا ہم جائزہ لے سکتے ہیں۔ کس طرح سے یعنی کہ عاملین میں تبدیلی لا کر پیداوار میں کتنی تبدیلی آ رہی ہے، یعنی کہ تفاعل پیداوار کا مطلب کیا ہے کہ عاملین پیداوار اور پیداوار کا درمیان تعلق کی وضاحت کرتا ہے۔ تو یہ قانون کس چیز کی وضاحت کرتا ہے کہ یہاں پہ اس کا تعلق طویل مدت سے، اور یہاں پہ تمام عاملین سوائے ایک حاضر یا پھر تنظیم کار کو چھوڑ کر سب میں تبدیلی لائی جاتی ہے، اور اس کی تبدیلی کی وجہ سے پیداوار پر کیا اثر پڑتا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں گے پیداوار کے 3 مرحلے ہیں۔ پہلے مرحلے میں تکثیر حاصل، یعنی کہ جتنی مقدار عاملین کی استعمال کی گئی ہے اس سے زیادہ مزید پیداوار حاصل ہوتی ہے۔ یہاں دونوں اشیاء میں تبدیلی لائی جا رہی ہے، یعنی کہ دونوں عاملین میں تبدیلی لائی جا رہی ہے، اصل کی مقدار اور محنت کی مقدار۔ یہ دونوں کی تبدیلی کی وجہ سے جو پیداوار میں تبدیلی آتی ہے، تو پہلے مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ تکثیر حاصل کا ہوتا ہے۔ تکثیر حاصل یعنی کہ جتنے عاملین کا استعمال کیا گیا ہے اس سے زیادہ پیداوار حاصل ہوتی ہے، تو اس کو ہم تکثیر حاصل کہیں گے۔ لیکن جب مشینیں نہیں ہوتی ہیں تو ان کی پیداواری صلاحیت زیادہ ہوتی ہے، ٹیکنالوجی کے استعمال کی وجہ سے لاگت میں کمی آتی ہے۔ اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ تکثیر حاصل کیا جاتا ہے۔ مثلاً مشنری، انتظامیہ وغیرہ جیسے داخلات کے اکائیوں کا ہم استعمال کرتے ہیں، فرم اپنے سائز میں اضافہ کرتی ہے، تو حقیقت میں اس کو فائدہ حاصل ہوتا ہے، وہ ہے تکثیر حاصل۔ اس کے بعد جو دوسرا مرحلہ ہے وہ مستقل حاصل کہلاتا ہے، کانسٹنٹ ریٹرنز ٹو اسکیل۔ یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے تبدیلی آتی ہے، یعنی کہ جب مشینوں کی صلاحیت زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے گھٹنے لگتی ہے، تو ہم یہاں پہ دوسرے مرحلے میں جتنے عاملین پیداوار کا استعمال کیا جاتا ہے اتنی ہی مقدار میں پیداوار حاصل کی جاتی ہے، اس کو مستقل حاصل کہتے ہیں۔ کانسٹنٹ یعنی کہ جتنے ہم عاملین کا استعمال کر رہے ہیں اتنی ہی ہم کو پیداوار حاصل ہو رہی ہے۔
تیسرا مرحلہ ہے تخلیل حاصل، یعنی کہ یہاں پہ عاملین پیداوار کا ہم جتنا استعمال کرتے ہیں اس سے کم پیداوار حاصل ہوتی ہے، کیونکہ یہ قانون بھی جیسے تخلیل حاصل پر عمل پیرا ہوتا ہے۔ جس طرح ہم لیبر کا مزید اضافہ کرتے جاتے ہیں تو اس سے حاصل ہونے والی پیداوار کم ہونے لگتی ہے۔ مشینوں کے بھی جو بارہا ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کی جو پیداواری صلاحیت ہے وہ کم ہونے لگتی ہے، مشینیں خراب ہو جاتی ہیں، پھر اس کو جو ہے فرسودگی کے اخراجات بڑھ جاتے ہیں، تو اس طرح سے اس کے پیداواری صلاحیت میں کمی آتی ہے۔ تو تیسرے مرحلے میں پیداوار میں تخلیل حاصل ہوتا ہے، یعنی کہ جتنے ہم عاملین کا استعمال کریں اس سے کم پیداوار حاصل ہوتی ہے، جس کو قانون پیمانہ حاصل کہا جاتا ہے۔ اس کے 3 مرحلے ہیں: تکثیر حاصل اور کانسٹنٹ ریٹرنز مستقل حاصل اور ڈیکریزنگ ریٹرنز تقلیل حاصل۔ دوسرا ہے لینئر ہوموجینیس پروڈکشن فنکشن۔ ہوموجینیس کے معنی یکساں کے ہوتے ہیں۔ یہ جو پروڈکشن فنکشن ہے تفاعل پیداوار ہے، لینئر ہوموجینیس کو ظاہر کرتا ہے، یعنی کہ جتنی مقدار میں نے پیمانہ حاصل مستقل حاصل کانسٹنٹ ریٹرن پیداوار اس میں عمل میں آتی ہے کہ جتنے ہم عاملین کا استعمال کر رہے ہیں اتنی ہی ہم کو پیداوار حاصل ہوتی ہے، اسی لیے اس کو لینئر ہوموجینیس تفاعل پیداوار کہا جاتا ہے، کہ ہم جتنے عاملین کا استعمال کر رہے ہیں اتنی ہی پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی کہ محنت کی مقدار میں جتنا اضافہ کریں گے اس سے حاصل ہونے والی پیداوار میں ٹھیک اسی تناسب سے اضافہ ہوگا، یا پھر کیپٹل کی یا پھر اصل کی مقدار میں ہم جتنا اضافہ کر رہے ہیں تو اتنی ہی مقدار میں اصل کی وجہ سے پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کو جس طرح سے تفاعل پیداوار کا فارمولا ہے Q = فنکشن آف ln(K)، تو یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ عاملین پیداوار K اور L ہے، اس میں ہم n مقدار کا اضافہ کیے ہیں، Nk NL، تو اب اس سے حاصل ہونے والی پیداوار جو Q ہے اس میں بھی n کا ہی اضافہ ہوا، Np پھر Nq، یعنی کہ پیداوار میں اتنی ہی تناسب میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ ہوموجینیٹی یعنی ہوموجینیس یکساں اور مستقل حاصل ہے، جس طرح سے ہم عاملین میں اضافہ کریں اسی تناسب سے پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے، اس کو لینئر ہوموجینیس پروڈکشن فنکشن کہتے ہیں۔ اس کو اس خط کے ذریعے واضح کیا گیا جتنے ہم عاملین کا استعمال کریں اسی تناسب سے ان کو پیداوار میں اضافہ حاصل ہو رہا ہے۔ کوپ ڈگلاس پروڈکشن فنکشن، یہ 2 ماہرین معاشیات چارلس ڈبلیو کوپ اور پال ایچ ڈگلاس لینئر ہوموجینیس پروڈکشن فنکشن کی مدد سے انہوں نے ایک نیا تفاعل پیداوار کوپ ڈگلاس پروڈکشن فنکشن کا جائزہ لیا۔ یہاں پہ بھی تناسب جو ہے پیداوار کا وہ مستقل حاصل ہوتا ہے، جس تناسب سے عاملین میں اضافہ کیا جاتا ہے اسی تناسب سے پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ L اور K کی جو مقدار ہے وہ جیسے ٹیکنیک یعنی کہ لیبر انٹینسیو محنت امک ٹیکنیک یا پھر اصل امک ٹیکنیک کا جس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے اس کو یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ جہاں پہ موفر مقدار لیبر کی ہوں گی تو وہ لیبر انٹینسیو محنت امک ٹیکنیک کا استعمال کریں گا، اور جہاں پہ کیپٹل کی مقدار زیادہ ہوں گی وہ کیپٹل انٹینسیو ٹیکنیک کا استعمال کریں گا، اس سے حاصل ہونے والی پیداوار پر ٹھیک اسی طرح سے اثر پڑتا ہے۔ تو یہاں پہ اس نے الفا اور بیٹا کو لیا ہے، Q جو ہے سو آؤٹ پٹ یعنی کہ پیداوار کو وضاحت کی گئی ہے، A پازیٹیو کانسٹنٹ ہے یعنی کہ کانسٹنٹ کو ظاہر کر رہا ہے، مستقل حاصل کو ظاہر کر رہا ہے، کہ کیپٹل یعنی کہ اصل کی مقدار ہے، L لیبر کی مقدار ہے، اور یہاں پہ الفا اور بیٹا نے پازیٹیو
फ्रैक्शन ये ज़ाहिर कर रहे हैं कि देखेंगे हम यहाँ पे b इज़ इक्वल टू 1 अल्फ़ा। ये अलजबरे का मदद लेकर नज़रिए को पैदावारी नज़रिए को ज़ाहिर किया है। यहाँ पे अल्फ़ा यानी कि ए अल्फ़ा एल यानी कि लेबर की मक़दार में अल्फ़ा का इजाफ़ा किया जा रहा है और के बीटा का इजाफ़ा किया जा रहा है। तो इससे हासिल होने वाली पैदावार का जो तनासब होगा वो 75% प्लस 25 यानी कि उसी तरह से दोनों के कॉम्बिनेशन से 100% हासिल होगा। और ये मुस्तकिल हासिल की एक मिसाल है। यहाँ पे भी होमोजेनिटी एकसानियत को बताया गया। तो ये जो पैरामीटर्स का इस्तेमाल किया जाएगा उसके हिसाब से हमको पैदावार हासिल होंगी। थैंक यू।